अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ खुर्शीद ज़ुमान अब्बासी और आप देख रहे हैं ज़ुमान टीवी यूएसए इंटरनेशनल। आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ फ़रवरी 24 को इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज़ कश्मीर रैली मुनक्किद की गई और ये रैली आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप पर मुश्तमिल थी और इस रैली में जो कुछ मैंने इस रैली को फ़ॉलो किया, सीखा, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इस रैली में दरअसल तनाज़ा जम्मू कश्मीर से किए गए दानिस्ता जुर्म का एतराफ़ किया गया है और वो सिर्फ़ फ़िक्र और गौर करने वाले लोगों को इन अल्फ़ाज़ में से वो चीज़ें निकालनी पड़ती हैं। मैं प्रोग्राम शुरू करने से पहले ये भी आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि आपने मेहरबानी करके तो इस प्रोग्राम में मेरे साथ रहना है, इसको पूरी तरह आपने देखना है और फिर आपने मेरी बातों का अंदाज़ा लगाना है क्योंकि मैं क्लिप्स के ऊपर बात करता होता हूँ अक्सर ताकि सुनने वाले को मेरे ऊपर कोई शक-शुबा ना गुज़रे कि मैं कोई चीज़ अपने पास से कर रहा हूँ, ऐड करके बात कर रहा हूँ, ये जो कुछ है। इसमें अगरचे बहुत सारे लीडरों ने तकारीर की मगर मैंने चूँकि इसके जो मेज़बान थे दरअसल वो आज़ाद कश्मीर के सदर थे बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब और चूँकि ये मुश्तरका ऑल पार्टीज़ की ये रैली थी और इसमें सब ने ही एतमाद व इत्तेफ़ाक से ही बातें की हैं। मगर उस सारे इत्तेहाद व इत्तेफ़ाक में अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि हमें वो हकीकतें मिल गईं और एक तो आप भी सुनते आए हैं लोगों को, आपको भी सुनते हुए बड़ी उम्र हो गई और मुझे भी बड़ा अरसा गुज़र गया। बड़ी पुरानी घिसी-पिटी बातें, रवायती बातें होती हैं क्योंकि इनके पास इसके अलावा है कुछ नहीं। और अगर उन्हीं ही चीज़ों को आपने बार-बार पेश करना है, तो फिर मेरा ख़्याल है कि इसको हम कैसे आगे लेके जाएँगे, मुझे तो समझ नहीं आती। मगर अब तो इन्होंने कहा है जी कि हम बैरून मुल्क भी जाएँगे, हम अमेरिका भी जाएँगे, पता नहीं कनाडा जाएँगे, यूरोप में जाएँगे, ब्ला-ब्ला बहुत सारी जगहों का उन्होंने कहा है और अगली रैली रौला इन्होंने आज़ाद कश्मीर के दारुल मुज़फ़्फ़राबाद में करना है, जो इस रैली में इन्होंने कहा कि जी हम अगली रैली वहाँ मुनक्कद होगी। आइए मैं अपने मौज़ू की तरफ आऊँ और आपको मैं ये बताऊँ कि मैंने ये लफ़्ज़ जो मैंने इस्तेमाल किया कि आप कहेंगे यार ये इतनी बड़ी लीडरशिप के ऊपर ये बंदा इल्ज़ाम लगाने जा रहा है, इतना बड़ा दानश्वर हो गया ये होता कौन है ये बात करने वाला? मैं नहीं कुछ कह रहा। इनकी ज़बान से निकले हुए अल्फ़ाज़ मैं आपके सामने रखूँगा और उसके ऊपर मैं बात करूँगा और उनसे फिर आप भी ये बातें एनालाइज़ कर सकते हैं कि मैंने क्या कहा। अच्छा सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब आपकी जानी-पहचानी शख्सियत हैं, जो इनके मानने वाले हैं। वो कहते हैं जी कि मसला कश्मीर को बैरून दुनिया में अगर किसी आज़ाद कश्मीर की तरफ से किसी लीडर ने मुतारफ़ कराया है, तो वो सुल्तान महमूद चौधरी हैं और अक्सर जब आप तकारीर सुनते हैं, तो उसमें ये बातें इनकी आती हैं। मगर आपने पूरी दियानतदारी, पूरी ईमानदारी से बैरिस्टर साहब की आज से 10 साल पुरानी तकरीर निकालें, आज से 8 साल पुरानी निकाल लें, आज से 15 साल पुरानी निकाल लें, आपको यही कुछ मिलेगा, यही इनका अंदाज़े तकल्लुम है और यही इनकी कश्मीर के ऊपर मालूमात हैं, जिसको अक्सर ये आगे-पीछे करके तो हमारे सामने रखते हैं। अच्छा बैरिस्टर साहब का सियासी करियर भी आपसे ढका-छुपा नहीं है। बैरिस्टर साहब का जो सियासी करियर मेरे सामने है ये आप भी देख लें। 1990 में ये
آزاد مسلم کانفرنس میں تھے، 91 میں لبریشن لیگ میں آ گئے، 96 میں پی 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 میں آ گئے، 2006 میں پیپل مسلم لیگ میں آ گئے، 2011 میں پھر پاکستان پیپل پارٹی، اور پھر 2015 میں یہ بن گئے تھے پی ٹی آئی کے صدر، اور پھر ان سے صدارت چلی گئی۔ یہ تو ان کا کیریئر ہے، ذاتی جو پولیٹیکل کیریئر ہے۔ اور اب آتے ہیں ان کی جو تقریر ہے، جو اس تقریر میں انہوں نے کی یا ریلی میں کی، وہ سنیں ذرا، پھر میں اس پہ بات کروں گا۔ میں جہاں سارے قائدین کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ بھارت 5 اگست 2019 کے بعد جو انہوں نے مقبوضہ کشمیر کی جو خصوصی حیثیت تھی اس کو ختم کیا، وہ ڈیلیمیٹیشنز کے ذریعے مقبوضہ کشمیر میں ویسے بھی کٹ پتلی حکومتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ بھارت کی سازش تھی کہ وہاں پر کسی ہندو کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے۔ وہاں پر انہوں نے 42 لاکھ جعلی ڈیموسائلز مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ہندوؤں کو دیے۔ وہاں پر سرمایہ کاری کے لیے 4000 جو بھارتی اور کچھ باہر سے سرمایہ کار تھے انہوں نے بھی درخواست دی ہوئی تھی۔ جب یہ ساری صورتحال آزاد کشمیر کی قیادت نے دیکھی تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ آزادی کے بیس کیمپ کو صحیح معنوں میں آزادی کا بیس کیمپ بنانا ہے، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد نے اپنے زور بازو سے اس خطہ کو آزاد کرایا تھا، اور یہ آزادی کے بیس کیمپ سے ہی ہم نے تحریک آزادی کشمیر کو منظم کرنا تھا۔ ہم نے یہاں سے مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی فورم پر اٹھانا تھا، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا جہاں سے آج پاکستان کے دارالحکومت سے آپ نے ایک واضح پیغام جہاں بھارت کو دیا ہے کہ ہم زیادہ دیر یہ جو تمہاری مقبوضہ کشمیر میں۔ اچھا جی، یہ تھے بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب، جنہوں نے کہا کہ جب ہم نے یہ محسوس کیا، اچھا جب کا لفظ آپ کو پتہ ہے یہ استعمال ہوتا ہے جب کسی چیز کا آپ کو بہت دیر سے پتہ چلے۔ جب پتہ چلا تو ہم نے کہا کہ جی اب بیس کیمپ سے ہم نے اس کام کو اٹھانا ہے، اور اب پھر انہوں نے کہا جی کہ اب زیادہ دیر بھارت کو ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ اچھا، یہ 5 اگست 2019 کو جب اسٹیٹس تبدیل ہوا، ٹھیک ہے بولے ہیں اس وقت بھی لوگ بولے ہیں، مگر اس وقت اس طرح کی بین الاقوامی ریلیوں کی ضرورت انہیں کیوں پیش نہیں آئی؟ چلیں کچھ کووڈ کی وجہ سے رکاوٹیں تھیں، کچھ آن لائن سورسز تھے، خط و کتابت تھی، کچھ اور بھی ذریعے تھے، طریقے تھے جن کے ذریعے آگے بڑھا جا سکتا تھا۔ اچھا، پھر انہوں نے قائدین کو سلام پیش کیا، مگر انہوں نے شہداء کا نام نہیں لیا۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ 42 لاکھ ڈومیسائل مقبوضہ کشمیر میں انڈیا نے دے دیے ہیں، تو انہوں نے 42 لاکھ کے فگر کہاں سے لیے ہیں یہ ان کو پتہ ہوگا، 42 سے زائد ہیں یا کم ہیں، مگر اس طرف کے ڈومیسائل اگر دیکھے جائیں جس کو آزاد کشمیر کہا جاتا ہے، یہ کتنوں کو دیے گئے ہیں؟ کبھی اس طرف بھی دیکھا گیا ہے کہ یہاں بھی ڈومیسائل کے اجرا کے سلسلے میں کئی 2 نمبریاں کر کے لوگ آگے آئے ہیں، اسکولوں کالجوں میں لوگوں نے داخلے لیے، پھر اور کئی جگہ پہ یہ چیزیں استعمال ہوئی ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا جی کہ جب ہم نے یہ صورتحال دیکھی تو فیصلہ کیا کہ آزادی کے بیس کیمپ کو صحیح معنوں میں آزادی کا بیس کیمپ بنائیں گے۔ یعنی یہ ان کا دوسرا جرم ہے، اقرار جرم، کہ یہ آزادی کا بیس کیمپ
تو آپ نے شاید قیام آزاد کشمیر کے وقت کہا تھا کہ یہ آزادی کا بیس کیمپ ہوگا اور یہاں سے ہم آزادی کی جدوجہد شروع کریں گے۔ تو اب آزاد کشمیر کی لیڈرشپ کو اور بیش صاحب کو یہ یاد آیا کہ جی بیس کیمپ کو ہم نے صحیح معنوں میں بیس کیمپ بنانا ہے۔ تو اگر ماضی میں بیس کیمپ صحیح معنوں میں نہیں بنا تو اس کا الزام کس کو دیں گے ہم؟ اس کا الزام پاکستان کو دیں گے، انڈیا کو دیں گے یا کسی اور کو دیں گے؟ اور پھر آپ نے کہا جی کہ ہمارے آباء و اجداد نے اس خطے کو خود آزاد کروایا، تو اس آزادی کا آپ لوگوں نے فائدہ بھی تو لیا نا، اور آپ کے آباء و اجداد نے جو قربانیاں دی اس کا آپ نے تو فائدہ لے لیا، مگر اس طرف کے کشمیری کو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا نا۔ اور پھر آپ نے اسٹیٹس انجوائے کیا اور آزادی کا فائدہ اٹھایا، اور پھر آپ نے معاہدہ کراچی کیا، وہ بھی آپ نے بیس کیمپ کی ذمہ داری پوری کی۔ آباء و اجداد نے، جن کو آپ اپنے سیاسی آباء و اجداد کہتے ہیں، انہوں نے معاہدہ کراچی کر کے تو یہ کارنامہ بھی انجام دیا، اور وہ ساری دنیا جانتی ہے وہ معاہدہ کراچی کیا تھا۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا جی کہ آج اسلام آباد کے دارالحکومت سے ہم نے یہ میسج دیا ہے دنیا کو، یہاں بین الاقوامی میڈیا بھی ہے اور یہاں پر سفارت خانے بھی ہیں، مگر بیرسٹر صاحب آپ کی اس کشمیر ریلی میں تو آپ کے چیئرمین کشمیر کمیٹی بھی نہیں تھے، آپ کا علی امین گنڈا پور صاحب بھی نہیں تھے، اور آپ کی اس کشمیر ریلی میں کوئی سفرا بھی بلائے جا سکتے تھے اگر آپ کوشش کر کے دیکھتے۔ تو یہ تو آپ اپنے منہ سے خود اپنے جرم کا اعتراف کر رہے ہیں، اور اب اس کو آپ صحیح معنوں میں اٹھائیں گے اور دنیا کو جا کے بتائیں گے۔ اچھا ناظرین، اس سے قبل کہ میں اگلا کلپ آپ کی خدمت میں پیش کر کے اس کے اوپر بات کروں، آپ کو میری بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس کلپ میں میں نے کیا ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ آزادی کا بیس کیمپ آج کا نہیں ہے، یہ آزادی کا بیس کیمپ اس وقت انہوں نے کہا تھا جس وقت آزاد کشمیر حکومت کا قیام آیا تھا۔ میں آگے چل کے آپ کو آزاد حکومت کے قیام کی قرارداد بھی دکھاتا ہوں جو میری لائبریری میں موجود ہے کہ وہ تھی کیا اور پھر اس کے بعد کیا ہوا۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ 7 فروری کو جنرل باجوہ نے پاکستان کے 30 بڑے صحافیوں کو بلایا اور انہیں بریفنگ دی کہ ہم انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہیں وہ آنے والے وقتوں میں صحیح کرنے جائیں گے، اور کشمیر کے مسئلے کو جیسا ہے ویسا ہے کی بنیاد پہ رکھنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان اقتصادی لحاظ سے بہت پیچھے ہو گیا ہے۔ اور پھر انہوں نے وہاں ایک مثال بھی دی جرنلسٹوں کو کہ میرے بیوی بچوں نے بھی مجھے کہا کہ جی کشمیر کے اوپر آپ جو فیصلہ کرنے جا رہے ہیں تو یہ فیصلہ تو تاریخ میں آپ کو لوگ کہیں گے کہ آپ نے بڑا غلط فیصلہ کر دیا۔ تو باجوہ صاحب نے کہا جی کہ میں نے ان کی نہیں مانی، اس لیے کہ پاکستان کی اقتصادی اور معاشی حالت بہتر بنانے کے لیے اب ہمیں ایک نئے جذبے کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ جس نے کشمیر کا کیس لڑنا ہے، اس نے جس کے ساتھ ہماری لڑائی ہے اس کے ساتھ انہوں نے تعلقات کو کس نہج پہ لے کے جانے کی بات کی ہے، اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اب آئندہ ہم نرم گوشی سے چلیں گے کشمیر کے حوالے سے۔ تو پھر جیسا ہے ویسا ہے کی بنیاد کا مقصد آپ بھی جانتے ہیں، اور باقی بھی جو لوگ تحقیق کرنے والے ہیں وہ ان باتوں کے مطلب نکال لیا کرتے ہیں۔ اچھا، اب دنیا کی توجہ ہم مقبوضہ کشمیر کی طرف دلانے جا رہے ہیں ایک ایسے وقت میں
کہ جب پاکستان کی وہ فوج جو جس پہ امیدیں ہیں ہماری کہ یہ لڑ کے ہمیں وہ خطہ آزاد کر کے دے گی، تو وہ والا کشمیر بھی اس کشمیر کے ساتھ مل جائے گا. تو اس فوج کی سربراہ نے جو پالیسی وضع کی ہے، اس پالیسی کو پاکستان کے میڈیا نے رپورٹ کیا ہے، اور وہ میڈیا کے اوپر موجود ہے کہ آئندہ ان کی پالیسی کیا ہوگی. اچھا، ایک طرف یہ اور دوسری طرف ریلیوں کا انعقاد کر کے، تو میرا خیال ہے ہم کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں، مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آئی. اچھا، پھر اور بھی بے شمار باتیں بیرسٹر صاحب کی تقریر میں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اور ایک کام کی بات اس ریلی میں نے جو سمجھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی، وہ ایک سینئر موسٹ وزیر ہیں آزاد کشمیر کے، تنویر الیاس صاحب، ان کی بات ہے. اس بات کو بھی آپ نے غور سے سننا ہے، اور اس میں سے بھی مقصد اور مطلب کی بات نکالنی ہے کہ اس کے پیچھے ہے کیا. انہوں نے اپنی تقریر میں یہ فرمایا کہ میں اب ان کی تقریر پلے کرتا ہوں، آپ سن لیں، اس کے بعد بات کرتا ہوں میں اس کے اوپر، تاکہ آپ کو وہ ساری صورتحال واضح ہو جائے. آج کی یہ تقریب جو پچھلے دنوں آل پارٹی حریت کانفرنس کے ریفرنس سے صدر ریاست نے آل پارٹیز آزاد کشمیر کی کانفرنس بلائی، اور جس میں یہ طے پایا کہ ہندوستان کے حوالے سے اور کشمیر کی تحریک کو جلا بخشنے کے حوالے سے ہمیں کاغذ میں نہیں لکھنا کہ ہم نے کوششیں تیز کی ہیں، ہم عمل سے ثابت کریں گے. تو صدر ریاست میں آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کروں کہ کل اسلام آباد میں ہونے والی ایک میٹنگ میں، جس میں صرف آزاد کشمیر سے میں موجود تھا، جس کو ہمارے کشمیر کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں شہریار خان آفریدی صاحب نے اس کو ہیڈ کیا تھا. فارن آفس، ہمارے قومی اداروں کی ہائی لیول پہ، سینئر لیول پہ نمائندگی موجود تھی. قومی اسمبلی اور سینٹ کے 12 یا 14 ممبران نے اس بات کا اعادہ کیا کہ جو کشمیری آپ لوگ ڈیمونسٹریشن کرنے جا رہے ہیں یورپ میں، وہ بھی ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، خواہ وہ برطانیہ ہو، یورپی یونین کے دوسرے ممالک ہوں یا امریکہ. ہم جو بھی ہندوستان کے خلاف، چونکہ آج کا دن ہو یا کوئی بھی وہ دن، ہم دنیا کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ تم پیچھے مڑ کے دیکھو کہ جب جنگ عظیم اول ہوئی تو دو. جی ناظرین، یہ آپ نے سن لیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان صاحب کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ جو کانفرنس بلائی گئی تھی وہ حریت کانفرنس کے ایما پہ نہیں، بلکہ صدر آزاد کشمیر نے آزاد کشمیر کے لیول کی آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی. اس میں حریت نہیں شامل تھی. اس جو کانفرنس تھی اس میں حریت کا کوئی بندہ شامل نہیں تھا. اور مزے کی بات یہ کہ انہوں نے کہا جی کہ صدر ریاست میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ کل چیئرمین کشمیر کمیٹی اور 14 ممبران اور پھر اداروں کی انہوں نے بات کی کہ دیگر اداروں کے اہم اداروں کے لوگوں نے بھی یہ کہا کہ جب آپ باہر احتجاج کرنے جائیں گے ہم آپ کے ساتھ جائیں گے. تو گھر کے احتجاج میں انہوں نے نہیں گوارا کیا ان کے پاس آ کے اسلام آباد والی ریلی میں بیٹھتے یا کچھ جھوٹی موٹی تقریر کرتے، جس طرح بیرسٹر صاحب نے کی یا تنویر صاحب نے کی یا باقی لیڈروں نے کی. تو انہوں نے یہاں تو طبلے پہ ان کا ساتھ نہیں دیا، مگر بیرون ملک جانے کا انہوں نے ان کے ساتھ وعدہ کر لیا، کیونکہ سیر و تفریح بھی ہوگی. اور جائیں گے کس لیے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج کے لیے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ سینٹ کا کوئی ڈیلیگیشن جاتا ہے تو وہ باہر جا کے کسی پارلیمنٹ کے ممبران کو ملتا ہے، یا کوئی ہیومن رائٹ کی کسی آرگنائزیشن کے پاس جاتا ہے، یا اقوام متحدہ کے کسی انڈر سیکرٹری کو ملتا ہے، یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے کسی اسسٹنٹ سیکرٹری کو ملتا ہے. اس کے لیے نہیں، احتجاج کے لیے یہ جائیں گے.
اچھا اب اس احتجاج پہ جو اخراجات ہوں گے وہ کون برداشت کرے گا؟ وہ آزاد کشمیر کا قومی خزانہ برداشت کرے گا؟ اگر وہ نہیں کرے گا تو پھر کہاں سے یہ پیسہ آئے گا سیر و تفریح کے لیے؟ جبکہ میں نے پہلے آپ کو عرض کر دیا کہ پاکستان نے بھارت کے ساتھ نئی جو تعلقات کی پالیسی ہے اس کے اوپر باجوہ صاحب نے کیا فرمایا، اور باجوہ صاحب نے یہ بھی فرمایا تھا اس میٹنگ میں، صحافیوں کو یہ بھی بتایا تھا کہ میرے بعد آنے والے جرنل بھی میری اس پالیسی پہ میرے ساتھ ایگری ہیں۔ میں نے ان کو فیور میں لے کے تو یہ ڈیسیژن کیا کہ ہم نرم گوشہ اختیار کریں گے اور پاکستان کی اقتصادی حالت کو بہتر کریں گے۔ اچھا یہ تنویر صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے جو باہر کا احتجاج ہوگا اس میں ہمارے ساتھ چند اہم اداروں کے لوگ اور سینیٹر اور کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ان کے ساتھ آئیں گے، جو آ کے تو کشمیر کے مقبوضہ کشمیر سے مظالم ختم کرائیں گے، یہاں در و دیوار کے باہر کھڑے ہو کے یعنی پردے کے پیچھے رہ کے، پردے کے آگے ہم کچھ نہیں دیکھ سکتے، نہ جائیں گے، احتجاج کریں گے، مگر اس احتجاج کا اثر یہ ہوگا کہ انڈیا شاید مقبوضہ کشمیر سے بھاگ جائے۔ اچھا اس کے بعد اب آپ بیرسٹر صاحب کا دوسرا کلپ سنیں، اور اس میں جو اقرار جرم انہوں نے کیا وہ کیا ہے وہ بھی نوٹ کریں آپ۔ ابائی داد نے اپنے زور بازو سے اس خطہ کو آزاد کرایا تھا، اور یہ آزادی کے بیس کیمپ سے ہی ہم نے تحریک آزادی کشمیر کو منظم کرنا تھا۔ ہم نے یہاں سے مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی فورم پر اٹھانا تھا، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا۔ جہاں میں قائدین کو سلام پیش کرتا ہوں، میں آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ دور دراز کے علاقوں سے یہاں پر تشریف لائے، اور آپ نے یہاں سے آج پاکستان سے دارالحکومت سے آپ نے ایک واضح پیغام یہاں بھارت کو دیا ہے کہ ہم زیادہ دیر یہ جو تمہاری مقبوضہ کشمیر میں ظلم اور بربریت کی پالیسی ہے، یہ جو تم وہاں پر سازش کر کے مقبوضہ کشمیر کو وہاں اپنا ہڑپ کرنا چاہتے ہو، مسئلہ کشمیر کو ختم کرنا چاہتے ہو، جہاں ہم نے مقبوضہ کشمیر کے عوام کو بھی ایک پیغام دیا ہے یکجہتی کا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح ہم آج یہاں دارالحکومت میں آ کے یہاں پہ سفارتکار بھی ہیں، انٹرنیشنل میڈیا بھی ہے، ہم یہاں سے جو بین الاقوامی جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کی توجہ بھی ہم کشمیر پر مرکوز کروا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ آپ جی ناظرین، یہ آپ نے سن لیا کہ بیرسٹر صاحب نے کیا فرمایا، اور اب آپ یہ دیکھ لیں کہ کتنا بڑا جھوٹ اور بڑے تسلسل سے، بڑے بہادری سے بولا جا رہا ہے۔ میں نے آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ بھی دکھا دی، اور پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم نے کرنا تھا۔ اب تھا سے مراد یہ ہے کہ ابھی ایک نئے سرے سے یہ اس کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ اچھا آزاد کشمیر کے بیس کیمپ کے حوالے سے انہوں نے کہا جی بین الاقوامی سطح پہ اٹھانا تھا آزاد کشمیر کے بیس کیمپ سے۔ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے آزاد کشمیر کی لیڈرشپ نے خود پاکستان کی منتیں کر کے تو انہیں کہا تھا کہ جی آپ ہی ان معاملات کو ڈیل کریں، ہم اس میں نہیں آ سکتے۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بیس کیمپ سے اس کو اٹھانا تھا، اور پھر آزاد کشمیر حکومت کے قیام کی جو پہلی قرارداد تھی انہوں نے جو اس کے ساتھ بھی انصاف نہیں کیا۔ ذرا وہ قرارداد دیکھیں ہے کیا۔ یہ آزاد کشمیر حکومت کے قیام کا جو اعلامیہ اس وقت جاری ہوا تھا اس میں کہا یہ گیا تھا کہ یہ عبوری حکومت جو ریاست جموں کشمیر کے معاملات سنبھال رہی ہے کے بارے میں پرزور الفاظ میں یہ واضح کیا جاتا ہے
کہ یہ فرقہ وارانہ حکومت نہیں ہے، اس کی عبوری کابینہ میں مسلم اور غیر مسلم شامل کیے جائیں گے جو لوگوں کی خدمت کریں گے، ریاست جموں کشمیر میں نظم و نسق کو بحال کریں گے اور لوگوں کو اس قابل بنائیں گے کہ وہ قانون ساز اداروں اور حکومت کا چناؤ کر سکیں۔ عبوری حکومت پڑوسی ڈومین مملکتوں بھارت اور پاکستان کے ساتھ گہری دوستی، خیر سگالی اور نیک خواہشات کے جذبات رکھتی اور امید رکھتی ہے کہ دونوں مملکتیں کشمیر کے لوگوں کی سیاسی آزادی کے پیدائشی حق کو حاصل کرنے کی کوشش کی حمایت کریں گے۔ عارضی حکومت ریاست جموں کشمیر کی جغرافیائی سلامتی اور سیاسی انفرادیت برقرار رکھنے کی متمنی ہے۔ یہ ہے جی آزاد کشمیر کی جو بیس کیمپ کی حکومت قائم ہوئی تھی، یہ اس کا پہلا اعلامیہ تھا کہ جی ہم نے کرنا کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہوا یہ کہ انہوں نے معاہدہ کراچی کر کے تو گلگت حوالے کر دیا پاکستان کے، اور اس قرارداد میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو حکومت ہوگی، یہ حکومت کیا کرے گی؟ یہ قانون سازی کرے گی، اسمبلی بنائے گی، اور جن آباء و اجداد کی یہ بات کرتے ہیں ان آباء و اجداد کو تو لکھا ہوا عبوری آئین دیا گیا تھا، پھر بعد میں انہوں نے ترمیمیں کر کے اس میں تو اپنے آپ کو انہوں نے کہنا شروع کیا کہ جی ہم قانون ساز ہیں۔ اچھا، اس قرارداد میں یہ کہا گیا تھا کہ مسلم اور غیر مسلم دونوں کو شامل کیا جائے گا، مگر بعد میں انہوں نے جہاد کو درمیان میں ڈال کے تو صرف ایک مذہبی رنگ دے دیا تاکہ حقیقت کی طرف نہ جایا جائے۔ اب ریاست جموں کشمیر کے اندر کثیر المذاہب لوگ رہتے ہیں، تو پھر اگر اس کو میں جا کے اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کی قراردادوں کی روح سے دیکھوں تو آپ کو یاد ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر گرام نے جو ڈیفینیشن کی تھی کشمیریوں کی، اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ریاست جموں کشمیر کے اندر کئی مذاہب کے لوگ رہتے ہیں۔ یہ انسپ کمیشن کی رپورٹ تھی جو انہوں نے ڈاکٹر گرام نے پیش کی تھی سیکورٹی کونسل میں خطاب کے دوران، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہاں ہندو، سکھ، عیسائی، مسلمان یہ سبھی مذاہب رہتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کو مذہب کا رنگ دے کے، جہاد کا رنگ دے کے تو نفرت پیدا کر دی تاکہ انسانیت جو ہے وہ ایک ساتھ نہ چل پائے۔ کل اگر پلیبسٹ ہوگا تو پلیبسٹ کے وقت رائے شماری کا کیا وہ دیگر مذاہب والے ووٹ کا حق نہیں رکھتے ریاستی شہری ہونے کے ناطے؟ تو یہ بھی بڑا کارنامہ ہے ہمارے سیاسی آباء و اجداد کا، جو کہتے ہیں جی کہ ہم نے بڑی قربانیاں دے کے اس خطے کو آزاد کرایا، مگر اس خطے کو ہم نے آگ میں جھونک دیا۔ اور یہ ان کے جو کارنامے ہیں، یہ لوکل اتھارٹی سے 53 رکنی اسمبلی بن گئی، اور ہمارے پاس اپنی AKRF تھی، وہ بھی ہمارے بیرسٹر صاحب کے بقول انہی کے آباء و اجداد نے وہ AKRF بھی ختم کر دی تھی فوج، اور پھر انہی کا ایکٹ جس کے تابع یہ آزاد کشمیر کا اسمبلی کا حلف لیتے ہیں، اس کا آرٹیکل 11 کہتا ہے کہ انہوں نے ایک ایڈوائزر کا تقرر کرنا تھا جو رائے شماری کے ٹورڈز اپنی ذمہ داریاں کرتا، مگر انہوں نے معاہدہ کراچی کر کے چیف سیکرٹری کو تو اپنے اوپر مسلط کر لیا ایز اے لون آفیسر، مگر آرٹیکل 11 کے اوپر انہوں نے عمل درآمد نہیں کر سکا، کیونکہ اس سے پھر کام آگے بڑھ جانا تھا، جس وجہ سے یہ احتجاج اور دکانیں بند ہونے کا خطرہ تھا، اس لیے وہ نہیں ہوا۔ اچھا، پھر ان کی دیانتداری آپ دیکھیں آزاد کشمیر کی لیڈرشپ کی، انہوں نے کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگا کے اپنے آقاؤں کے کہنے پہ، اور اس نعرے
نے وہ نعرہ کشمیری مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کی موت کا باعث بنا، ان کی شہادت کا باعث بنا، اور یہ وہ لیڈرشپ ہے آزاد کشمیر کی جنہوں نے ایک نعرہ نہیں دے سکا جس نعرے کے اندر کوئی مقصدیت ہوتی۔ عقل مند تو وہ ہوتے ہیں جو جنگ بھی لڑتے ہیں مگر سپاہی بھی نہیں مرنے دیتے، یہ بات یاد رکھیں۔ اور پھر ان کا کمال دیکھیں کہ انہوں نے آج تک آزاد کشمیر کے لوگوں کو پاکستان کے آئین کے بارے میں یہ نہیں بتایا کہ ریاست جموں کشمیر کا رشتہ ناتا پاکستان کے ساتھ آئینی اور قانونی کیا ہے۔ کتنے آزاد کشمیر کے لیڈروں نے پاکستان کا آئین کے آرٹیکل 1 کا حوالہ دے کے یہ بتایا آزاد کشمیر کے لوگوں کو کہ ہم پاکستان کا ایسا نہیں ہے، اور پھر پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 257 میں لکھا ہے کہ ریاست کے اندر جب رائے شماری ہوگی تو اس کے بعد پاکستان کے ساتھ ایکسیشن کیا جائے گا، الحاق کیا جائے گا، اور اس الحاق کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن اس وقت ڈٹرمن کی جائیں گی۔ کیا کبھی آزاد کشمیر کے کسی لیڈر کے منہ سے کشمیر بنے گا پاکستان کے علاوہ آپ نے کوئی بات سنی ہے جو ریاستی شہریوں کو ان کا سٹیٹس بتا سکے؟ اور نعرے بھی انہوں نے کیا دیے، ہم چھین کے لیں گے آزادی، للکار کے بولو آزادی، یہ نعرے بھی ان کے نہیں ہیں، یہ بھی ان کو لکھے ہوئے ملتے ہیں جو یہ لگا کے تو آپ کو، مجھے اور باقی لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں۔ اچھا، پھر آنسب کمیشن نے جو ذمہ داریاں تعویض کی تھی پاکستان کی، اس کا بھی انہوں نے آپ لوگوں کو مجھے نہیں بتایا کہ وہ ہیں کیا۔ انہوں نے گیٹ نمبر 4 کی سلامی کو اپنی سیاسی زندگی کا ایک کامیاب راستہ جانا، اور پھر میں ان کی کن خوبیوں کو گنواؤں کہ کشمیری لیڈرشپ نے تو وزارت خارجہ کے کسی وقت میں اپنے آپ کو شامل نہیں کروا سکا جو ڈیلیگیشن باہر جا کے تو کسی ایتھینٹک اتھارٹی سے بات کر سکے جہاں سے ہمیں کچھ ہمدردی مل سکے۔ اور 74 سالوں میں ہماری یہ لیڈرشپ کوئی نعرہ نہیں دے سکی۔ میں نہیں کہتا کہ اچھا، ایک اور دلچسپ بات اس سے قبل کہ میں وہ بھول جاؤں، اس ریلی میں آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر صاحب نے بڑے دبنگ الفاظ میں کہا کہ جی ہم تو کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی حکومت کو مہاراجہ کی جانشین حکومت تسلیم کیا جائے، مگر وہ شاید معاہدہ کراچی بھول رہے ہیں، اور مسلم کانفرنس میں بھی یہ رہے ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ وہ معاہدہ کراچی جو ہے وہ کس نے کیا تھا۔ اچھا، فاروق صاحب کا ایک کلپ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ انہوں نے بڑی دبنگ بات کی، اور جب یہ پرائم منسٹر تھے تو ان کا کیا کہنا تھا جس وقت یہ اس پوزیشن میں تھے ایز اے اسٹیٹ ہیڈ کہ آگے چل کے کوئی بات کر سکیں۔ اس وقت یہ کیا کہتے تھے، ذرا ایک کلپ چھوٹا سا ان کا سن لیں، پھر اس کلپ کو ان کے اس دن کی تقریر کے ساتھ کمپیئر کریں تو ان کا بھی آپ کو سامنے آ جائے گا کہ جب پوزیشن میں ہوتا ہے بندہ تو کتنا مجبور ہوتا ہے، اور جب اقتدار چھوٹ جاتا ہے تو ہمیں مہاراجہ ہری سنگھ بھی یاد آتا ہے اور باقی لوگ بھی۔ یہ کلپ سنیے گا۔ دیکھا کہ سب صوبوں کے وزرائے خزانہ ساتھ ہیں، تو میں نے وزیر اعظم پاکستان سے کہا کہ میرا وزیر خزانہ کیوں نہیں آیا؟ تو انہوں نے جو اس کمیٹی کے رکن تھے سید نوید قمر صاحب، ان کو کہا کہ آپ بتائیے۔ انہوں نے کہا یہ 18ویں ترمیم کے بعد بدل گیا، اب ان کا وزیر خزانہ نہیں بیٹھ سکتا۔ تو میں نے کہا حضرت، بھمبر سے لے کر تاؤ تک ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو خانہ کعبہ کے درمیان صرف پاکستان کی مملکت ہے، تو آپ یہ بھی نہ کریں ہمارے ساتھ اتنا، کم از کم یہاں تو بٹھا لیجئے، کوئی نہ کوئی تو بات کیجئے۔ بہرحال
جی ناظرین، یہ فاروق اعظم صاحب آزاد کشمیر اسمبلی میں خطاب کر رہے ہیں. یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے منصب کا پروٹوکول انجوائے کر رہے تھے. اس وقت یہ بھیک مانگ رہے تھے ان سے ساتھ بیٹھانے کی. تو اب یہ ان سے منوا لیں گے کہ جی آگے بڑھو اور اسے مہاراجا کی جانشین حکومت مانو معذرت کے ساتھ. بڑا عرصہ ہو گیا یہ باتیں سن کے، اس لیے مجھے ہنسی آتی ہے، کیونکہ جس تعلیم سے طالب علم کو کوئی سبق نہ مل پائے تو میرا خیال ہے اس کی ریپوٹیشن میں سمجھتا ہوں ایک رٹا لگانے والی بات ہے. تو اسی طرح اب آپ آزاد سے یہی گزارش ہے کہ میرے اوپر بڑے الزام لگیں گے کہ بھائی یہ کشمیر کے کاز کو نقصان پہنچا رہا ہے، یہ فلاں کر رہا ہے. کشمیر کے کاز کی حالت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. جو کشمیر کاز کے لیے لڑ سکتے ہیں انہوں نے بھارت کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کا وعدہ کر دیا ہے. اور اس کے بعد رہ گیا جہاد. تو جہاد آزاد کشمیر کی یہ لیڈرشپ اگر کرنا چاہے تو ان کے اوپر پابندی نہیں ہے، مگر جہاد انہوں نے تجارت کے طور پہ کیا تھا، اور اسی تجارت کا فائدہ ان کے دوستوں نے حریت کانفرنس کے جو لیڈر ہیں آزاد کشمیر آئے ہوئے پاکستان میں. اور مزے کی بات یہ کہ ان کی اس کشمیر ریلی میں ایک فاروق رحمانی صاحب کے علاوہ باقی کسی نے تقریر نہیں کی، کیونکہ وہ اپنے بزنس کے سلسلے میں کوئی لنڈن ہے، کوئی کینیڈا ہے، کوئی کسی اور جگہ مصروف ہے، کوئی اپنی فیملیوں کو بچوں کو سیٹ کر رہا ہے کاروبار کے سلسلے میں. تو وہ تو ان کے ساتھ شامل نہیں ہوئے. اور اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. اور صرف آپ نے اور میں نے یہ کرنا ہے. اچھا، میں جہاد کا بھی مخالف نہیں ہوں، میں جنگ کا بھی مخالف نہیں ہوں. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ کشمیر پاکستان کا ایسا نہ بنے. پاکستان ایٹمی پاور ہے، فٹافٹ بم مارو، سارا کشمیر لے لو، میں بھی آپ کو سلوٹ ماروں گا. مگر کچھ کرنے سے بات بنے گی. اس طرح کی دھوکہ دہی سے ایک مخصوص ٹولہ جو ہے وہ ان کشمیری شہداء کے خون کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، جن کی مائیں آج بھی اپنے بچوں کی یاد میں سوتی نہیں ہیں، روتی ہیں، دکھ برداشت کرتی ہیں. اور اس کی سزا جو کہتے ہیں نا انما اعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، تو اس کی سزا ضرور ملے گی ان لوگوں کو. اور اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کے اوپر نظر رکھنی ہے ناظرین. اور جب یہ لوگ تقریر کریں تو آپ ان کی باتوں کو غور سے سنا کریں. پھر ماضی کی ان کی سپیچز کو ایک ساتھ اکٹھا کر کے جب آپ سنیں گے سمجھیں گے تو یقین کریں سراسر جھوٹ، سراسر بددیانتی آپ کو دکھائی دے گی. تو ان کے چاہنے والے جو ان کے دیوانے ہیں ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ نے بھی کل قبر میں اکیلے ہی ہونا ہے. اور آپ بھی جواب دہ ہوں گے اگر آپ جانتے بوجھتے ہوئے کسی کے غلط مشن کو سپورٹ کریں گے تو آپ بھی اللہ کی پکڑ میں آ سکتے ہیں. تو کوشش یہ کرنی ہے ہم نے کہ ان ریلیوں میں وقت ضائع مت کریں اور نعرے مت لگائیں. یہ نعرے آپ کو آزاد کشمیر کے لیڈروں نے نہیں دیے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے دیے گئے نعرے ہیں. کشمیر پاکستان اتنی آسانی سے نہیں بن سکتا، اس کے لیے جنگ کرنی پڑے گی. جنگ آزاد کشمیر کے لیڈر، ان کے پاس گاڑیوں اور پروٹوکول کے علاوہ، پتھروں کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو انڈیا جیسی ایٹمی طاقت کو پتھر مار کے آزاد کشمیر کے لوگ آپ کو وہ خطہ نہیں لے کے دیں گے. اس کے لیے پاکستان کو ہی اپنے ہتھیار نکالنے پڑیں گے جب کبھی ضرورت پڑی. مگر پاکستان تو امن کا دائی ہے، وہ کہتا ہے ہم نے اب امن کے ساتھ ہی چلنا ہے.
تو ٹھیک ہے، جو کشمیری اللہ کے راستے میں چلے گئے تو ان کا انصاف، وہ رب العالمین بڑا بے نیاز ہے، وہ اس نے کہا ہوا ہے کہ میں بہتر فیصلہ کرنے والا مہربان ہوں. تو اب مظفر آباد ریلی رولے کے بعد میں آپ کو نئے اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، مگر گزارش یہی ہے کہ آپ ان ریلیوں میں جا کے اپنا وقت نہ ضائع کریں، اور وہی طبقہ ضرور جائے جن کو پیسے ملتے ہیں. چلے آپ کا بھی دن گزر جاتا ہے اور ان کا بھی کام چل جاتا ہے، باقی اس کے پیچھے نیت جو ہے وہ ہرگز نہیں ہے، اس کے پیچھے امانت، دیانت، صداقت، شرافت کوئی چیز نہیں ہے. تو بس یہی میری گزارشات تھی، اور میرا خیال ہے میرے اس پروگرام سے نہ تحریک آزادی کو نقصان ہوگا، نہ جہاد آزادی کو نقصان ہوگا، نہ کشمیر بنے گا پاکستان کو نقصان ہوگا. ہاں، سچ سننے والوں کو نقصان ہوگا، جن کو میرا یہ سچ کڑوا لگے گا. ہاں، میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں کہ اگر میری علمیت کے اندر کوئی چیز سچی ہے تو وہ مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اس سے کہ قبل کہ میری جواب دہی کا وقت آئے تو میں اپنے اس پروردگار کے سامنے کم از کم یہ اپنی پوزیشن کلیئر کر پاؤں. اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا. خورشید الزمان عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.